बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। कल तुर्की का एक बड़ा अहम दिन और रजब तैयब अर्दवान एक मरतबा फिर 5 साल के लिए तुर्की के सदर मुंतखब हुए। दूसरा राउंड था कल जो इंतखाबात का हुआ। पहले राउंड में तैयब अर्दवान तकरीबन 39.5% वोट्स ले सके और उनके मुखालिफ उम्मीदवार जो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट तस्वर किए जा रहे थे, कमाल कलिचदार, तकरीबन 45% वोट्स उन्होंने हासिल किए। तैयब अर्दवान की मेजोरिटी थी, लेकिन तुर्की में एक रूल है कि जो भी शख्स सदारती इलेक्शन जीता हुआ तस्वर किया जाएगा उसको कम से कम 50% वोट्स हासिल करने होंगे। तो चूंकि तैयब अर्दवान तकरीबन 0.76% वोट्स ज्यादा लेते तो शायद पहले राउंड में मुंतखब हो जाते, वो नहीं ले सके। तो दूसरा राउंड हुआ तुर्की में कल इंतखाबात का, जिसके नतीजे में कल तैयब अर्दवान 52 तकरीबन 14% वोट्स लेकर दोबारा तुर्की के सदर मुंतखब हुए। एक तारीखी दिन है तुर्की के लिए। लेकिन गुज़िश्ता 10 साल के अंदर तैयब अर्दवान ने तुर्की की तरक्की में क्या किरदार अदा किया है, कैसे पिछले 10 साल में तुर्की की इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या रही है, बड़े बड़े ममालिक के साथ तुर्की बड़ा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट्स उनके जो है वो सामने है। फिर एक बड़ा मुआहदा जो तुर्की का, जिसके ऊपर सारी दुनिया की नजरें थी, ट्रीटी ऑफ लुज़ैन, वो भी 2023 क्योंकि अब आ चुका है। उस मुआहदे के तहत तुर्की के ऊपर कई पाबंदियां हटने वाली हैं, उनका इम्पैक्ट। फिर तुर्की में इस वक्त जो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, हालिया जल्जले के बाद तबाही बहुत ज्यादा हुई है और अब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है। तुर्की की करेंसी जो है वो मुसलसल डी वैल्यू हो रही है। इन तमाम चीजों के बावजूद क्यों तुर्की के लोगों ने दोबारा तैयब अर्दवान पर एतमाद किया, और तुर्की का जो ये इलेक्टोरल प्रोसेस है, ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारे लिए सीखने की क्या क्या चीजें हैं। और तमाम चीजों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ खुसूसी तौर पर टर्की से मौजूद है डॉक्टर फुरकान हमीद साहब, हेड हैं टीआरटी उर्दू के, ट्रांसलेटर भी रहे हैं रजब तैयब अर्दवान साहब, जो टर्की के अब दोबारा प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? शुक्र, आप सुना खैरियत से? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कल एक बड़ा तारीखी दिन था तुर्की के लिए। आप तुर्की में मौजूद थे। क्या जो कल का जो दिन था स्पेसिफिकली, यानी पहला फेज हुआ 14 तारीख को, फिर अब 28 तारीख को ये जो दूसरा फेज था, इस सारे स्पैन में ऐसा क्या हुआ कि तैयब अर्दवान साहब, जो कुछ अर्सा पहले तक अगर डिस्कस करें तो ये बातें हो रही थी कि शायद इस मरतबा बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए इलेक्शन जीतना, लेकिन इन्फ्लेशन आपके यहाँ बढ़ती जा रही है टर्की में, फिर जलजला आया, इसके बावजूद तैयब अर्दवान साहब इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। आप उनकी कामयाबी की वजूहत क्या देखते हैं? हाँ जी, देखा जाए तुर्की ने जो गुज़श्ता 10, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 21 सालों के दौरान तुर्की ने अपना जो है वो चेहरा जो है तब्दील करके रख दिया। तुर्की जो किसी दौर में जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हुआ करता था, एर्दोआन के दौर में बिल्कुल चेहरे से हट के नया चेहरा उभर कर सामने आया। तुर्की ने पहले एर्दोआन के दौर में इक़्तिसादी तौर पर बड़ी तरक्की की थी, उसके बाद फिर जो ये सिलसिला एक दफा शुरू हो गया, फिर एर्दोआन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिर वो सदर रजब तैयब एर्दोआन पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत आगे बढ़ते रहे, फिर उन्होंने 2018 में सदारती निज़ाम मुतारुफ कराया, उसकी वजह से भी आगे बढ़ते रहे। उन्होंने जो सबसे ज़्यादा तुर्की की जो इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको बहुत बेहतर की। लो आपको पता हो सदर रजब तैयब एर्दोआन के दौर आने से पहले तकरीबन तकरीबन जो इनकी फीकस आमदनी थी वो तकरीबन $3,000 के लगभग थी या उससे कम थी। लेकिन सदर रजब तैयब एर्दोआन के आने के बाद फीका इस वक्त जो है वो तकरीबन तकरीबन $10,000 के करीब करीब है। और तुर्की ने जो देखा जाए सदर रजब तैयब एर्दोआन की दो जो तरक्की की है वो डिफेंस प्रोडक्शन में की। तुर्की ने दुनिया भर में अपना नाम पैदा किया। आपने देखा होगा जब रजब तैयब एर्दोआन इक़्तिदार में आए थे तो उस वक्त तुर्की से मकामी तौर पर 20% के करीब अपनी ज़रूरियात को पूरा किया करता था, जबकि इस वक्त 80% के करीब अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है, बल्कि इससे अब कमाई भी हासिल कर रहा है, आमदनी भी हासिल कर रहा है। आपने देखा होगा कि ड्रोन्स के जो है तुर्की ने दुनिया भर में अपनी एक सबकत बढ़तरी कायम कर ली है। दुनिया भर को अपने जो है ड्रोन्स है वो फरोख्त कर रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन के जो है जितनी भी पैदावार है, असला है, भारी किस्म का असला है, ड्रोन्स है, बहरी जहाज है, अब उसने मुकामी तौर पर तैयार करने के बाद आपने देखा होगा कि पाकिस्तान को भी फरोख्त किए जा रहे हैं। किसी ज़माने में पाकिस्तान अपना असला जो है तुर्की को फरोख्त किया करता था, जबकि अब बिल्कुल उल्टा हो गया कि तुर्की पाकिस्तान को अपना असला, बहरी जहाज, हवाई जहाज वगैरह
فروخت کا رب جو ہے جوائنٹ وینچر سسٹم سلسلہ بھی ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے. اس طرح ترکی جو ہے ڈیفنس پروڈکشن کے لحاظ سے, دفاعی صنعت کے لحاظ سے اس دنیا کے پہلے گنے چنے 5 ممالک میں شامل ہو رہا ہے. اس کی پروڈکشن جو ہے رجب طیب ایردوان, اگر رجب طیب ایردوان اس دفعہ اقتدار میں نہ آتے تو شاید ہو سکتا تھا یہ ڈیفنس پروڈکشن کا سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے رک جاتا ہے. لیکن اب یہ ہوگا کہ صدر رجب طیب ایردوان کے مزید 5 سال ملنے کے بعد جو انہوں نے منصوبے شروع کیے, جو پروجیکٹ ڈیفنس پروڈکشن میں شروع کیے ہیں, وہ مزید ان کو فروغ دیں گے, وہ آگے بڑھتے جائیں گے. پلس جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صحت کے شعبے میں ترکی ٹورزم کے شعبے میں دنیا میں پہلے 3 ممالک کی صف میں آتا. پچھلے سال انہوں نے تقریباً اس سے $52 بلین کی آمدنی حاصل کی. $52 بلین جو بہت بڑی رقم ہے, اور اب جو ہے مزید اس کو $75 بلین تک لے جانے کا, جو کہ کسی ملک کی جو کوئی اپنے بجٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ ہے. چھوٹے ممالک, تھرڈ ورلڈ کنٹری کے ممالک, یعنی ترکی جو ہے صدر رجب طیب ایردوان کے دور سے قبل جب اس کا مقابلہ کرتے ہیں وہ زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ ہاں ٹف مقابلہ ضرور ہوا ہے, وہ آگے آپ کوشچن وغیرہ کریں گے تو میں بتاتے جاؤں اچھا گا کہ کیوں کیا وجہ ہوئی ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب بالکل میرا اگلا سوال بھی یہ تھا کہ طیب اردوان صاحب کے دور کے اندر ایک بڑی چیز جو ٹرکی میں ہوئی وہ ایک اٹیمپٹ تھی کو کی, جو ترکی کے لوگوں نے بڑی تعداد میں باہر نکلے اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح اس اٹیمپٹ کو فیل کیا گیا. آپ کے نزدیک اس فیلئر کی وجہ کیا ہے؟ طیب اردوان صاحب کے یہی منصوبے ترقی کے ترکی کے حوالے سے جو آپ نے ذکر کیا کہ $3,000 فی کس آمدن سے بڑھا کر اب $10,000 تک چلی گئی ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ سالوں کے اندر ترکی نے سیلف ریلائنس کی طرف کوشش کی ہے کہ باہر کے ممالک کے اوپر کم ریلائی کیا جائے, میکسیمم جی چیزوں کو ود ان کنٹری پروڈیوس کر کے جو ہے وہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ گلوبلی بھی بہرحال ہے جسے ٹرکی کما بھی رہا ہے. تو آپ کے نزدیک اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں وہ لوگ جو ترکی کے لوگ اپنی فوج سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں اس اٹیمپٹ کے خلاف بھی وہ باہر نکلے؟ ہاں یہ چیز بتا دوں, ایسی ترکی اور پاکستان 2 ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایردوان سے یعنی ایردوان کے پہلے دور تک ترکی میں بھی فوج چھائی ہوئی تھی. ہر چیز فوج کے حکم ہی سے ہوا کرتی تھی, جیسے کہ پاکستان میں ہوتا ہے. پاکستان میں تو حالات ابھی بھی اسی طرح چل رہے ہیں جیسے پہلے تھے, لیکن ترکی میں حالات اس وقت بدلنے شروع ہو گئے جب رجب طیب ایردوان نے عوام کی حمایت, جب انہوں نے اقتصادی طور پر ترقی کرنا شروع کر دی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی کے پہلے 5 سالہ دور میں فوج نے صدر رجب طیب ایردوان کو ایون ڈپارٹمنٹ کے کسی ہیڈ تک کو مقرر کرنے کی اجازت نہیں دی تھی. ہر چیز پر جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ اپنی گرفت مضبوط رکھی ہوئی تھی. کسی قسم اخبارات وغیرہ سب میڈیا پر فوج کا مکمل, یعنی پاکستان سے بھی زیادہ کنٹرول حاصل تھا. فوج کے بغیر آپ کچھ بھی کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتے تھے. ترکی میں یہ صورتحال تھی جب پہلے 5 سال تک رجب طیب ایردوان کو پہلے 5 سال بڑے مشکل سے گزارنا پڑے تھے, لیکن انہوں نے اس وقت اقتصادی ترقی کی طرف خصوصی توجہ دی تھی. عوام کا معیار زندگی بہت بلند کیا تھا, جس کی وجہ سے عوام کے دلوں میں گھرتے چلے گئے, عوام کے دلوں میں اپنی جگہ بناتے چلے گئے, عوام کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا گیا. عوام نے ان کی ایک لحاظ سے پوجا کرنی شروع کر دی, کیونکہ اس سے پہلے عوام جو ہے وہ غربت کی لکیر کے اندر زندگی گزار رہے تھے, جبکہ اور فوج کا حق کرتی تھی اسی کے عمل درآمد کیا کرتے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ترکی جو ہے یورپ کے دیگر ممالک کے سطح پر آنا شروع ہو گیا, دیگر ممالک باہر جانے کی ضرورت نہیں, ترکی اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو سکتا ہے, اپنے پاؤں پر آگے بڑھ سکتا ہے, تو پھر اس وقت انہوں نے دیکھا کہ ترکی کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں. پھر انہوں نے صدر رجب طیب ایردوان کا کھل کر ساتھ دینا شروع کر دیا, اور فوج اگرچہ رجب طیب ایردوان کو اپنی گرفت کر مضبوط کرنے کی کوشش بھی کرتی رہی, بہت دفعہ اٹیمپٹ بھی ہوئی. 4 دفعہ سے پہلے یعنی 2016 سے پہلے بھی 4-5 دفعہ اٹیمپٹ ہو چکی تھی کہ ایردوان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہٹا دیا جائے, لیکن وہ ہٹا نہ سکے. جبکہ 15 جولائی 2016 کو بڑے پیمانے پر مغربی ممالک کے پشت پناہی سے جو ہے یہ صدر رجب طیب ایردوان کا تختہ اٹھانے کی ناکام کوشش کی گئی. لیکن اس وقت تک عوام جو ہے, عوام کے دلوں میں صدر رجب طیب ایردوان اپنا جو ہے تخت بنا چکے تھے, اپنی جگہ بنا چکے تھے. عوام نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر, یعنی دنیا کی موجودہ تاریخ میں آپ کو کہیں بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ کوئی عوام کی بڑی تعداد ٹینکوں کے آگے ان کو پتہ چل ہے کہ ہم نے مرنا ہے, ہم نے شہید ہونا ہے, اس کے باوجود اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک شخص کے لیے زندگی دے رہی ہے, اور وہ بھی جمہوریت کے لیے, ڈیموکریسی کے لیے دے رہی ہے. تو اس کی وجہ سے فوج کو پھر فوج کا اس وقت تو ناکام فوج کے بعد فوج کو پھر پیچھے قدم اٹھانا پڑا. فوج مجبور
ہو گئی. فوج کے لیے اب کوئی چارہ کار باقی نہیں بچا کہ آپ پیچھے ہٹ جائے اور رجب طیب ایردوان کی گرفت کو مزید مضبوط کیا جا سکے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، وہ تو چلے ایک اٹیمپٹ ہوگی، اٹیمپٹ فیل ہوگی، اس کے بعد آپ نے کہا کہ لوگ جو نکلے وہ ڈیموکریسی کے لیے باہر نکلے، طیب اردوان صاحب کی جی محبت پہ بھی نکلے، اور ملک کے اندر ڈیموکریسی کا جو پروسیس ہے وہ ڈیریل نہ ہو اس لیے بھی باہر نکلے. ہم نے دیکھا ہے کہ کمال خلیجدار جو ایک بڑے مضبوط اپوزیشن کے امیدوار تھے اس الیکشن میں، تصور کیا جا رہا تھا کہ وہ الیکشن جیت بھی سکتے ہیں، اور انہوں نے جو ووٹس حاصل کیے ان کی تعداد بھی کم نہیں ہے، تقریباً 48% انہوں نے ووٹس حاصل کیے ہیں. وہ مسلسل بات کر رہے ہیں کہ ہماری جد و جہد ملک میں حقیقی جمہوریت کی ہے، اور ان کا کلیم بھی شاید یہ ہے کہ طیب اردوان صاحب ڈیموکریسی کی چادر کے اندر ایک ڈکٹیٹر کا روپ لیے ہوئے ہیں. آپ ان کے اس کلیم کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر دیکھا جائے رجب طیب ایردوان جب سے برسے اقتدار آئے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے اپنی گرفت بڑی مضبوط کر لی، خاص طور پر جب سے یہ صدر بنے ہیں. صدر بننے کے بعد جو ہے وہ ان کی ہر معاملے میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ ہونا ممکن نہیں ہے. سب کچھ جو کام جو کچھ بھی امور سر انجام دیے جاتے ہیں صدر رجب طیب ایردوان ہی کی منظوری سے انجام دیے جاتے ہیں. وزراء کی جو ہے وزراء کابینہ بنانی ہو، کچھ کرنا ہو، اسٹیٹ بینک کے گورنر کو چینج کرنا ہو، کچھ بھی کرنا ہو، راتوں رات تبدیل ہو گئے. صدر کی طرف سے حکم نامہ جاری کرنے کے پر فوری طور پر تبدیل کر دیا جاتا ہے، جبکہ پارلیمنٹری سسٹم میں یہ ایسا ممکن نہیں تھا، جبکہ پارلیمنٹ سے منظوری لینی پڑتی تھی، جس کی وجہ سے عوام نے یہ دیکھا کہ ترکی میں جو ہے ڈکٹیٹر کی شپ کی طرف جایا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے صدر رجب طیب ایردوان کے خلاف جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع کر دیا. یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ جس طرح پاکستان میں پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے، مختی جماعتوں کا ایک جمگٹھا بنا ہوا ہے، مختی جماعتیں ایک جگہ پہ جمع ہے جن کا آپس میں کوئی لین دین نہیں، آپس میں کوئی سوچ ایک جیسی نظریات نہیں رکھتی. یعنی اسی یہ آپ نے دیکھا ہوگا ریپبلکن پیپل پارٹی جو کمال کلچدارولو کی اپنی پارٹی ہے وہ ایک لیفٹسٹ پارٹی ہے، جبکہ ان کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں اسلام پسند پارٹی ہے، سعادت پارٹی جو ترکی کے نجم الدین اربکان محروم ہوا کرتے تھے، ان کی پارٹی کا ایک ونگ اسی میں شامل یعنی اسلام پسند ہے. اور پھر قومی پسند پارٹی ہے، گڈ پارٹی ہے، یہ شامل ہے. جب اس کے علاوہ دائیں بازو کی دو پارٹیاں شامل ہیں. اس سب مقصد یہ تھا کہ صدر رجب طیب ایردوان کے سامنے اکٹھا ہو کر صدر رجب طیب ایردوان کا جمہوری طریقے سے جو ہے وہ ان کو واپسی کی راہ کی دی جا سکے اور ہم جمہوریت کو مزید مضبوط بنایا جائے. پارلیمنٹری سسٹم جو ہے وہ دوبارہ لانا چاہتے ہیں. وہ صدارتی نظام سے تنگ آ چکے ہیں کیونکہ صدارتی نظام میں صرف ایک ہی شخص جو ہے وہ اپنا وہی سب کچھ ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، آل ان آل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کیا کہ سب پارٹیاں مل کر 6 پارٹیوں بلکہ ایک +1 پارٹی جو باہر سے دستک دے باہر سے حمایت کر رہی تھی ایس ڈی پی، یہ 7 پارٹیوں نے مل کر رجب طیب ایردوان کے خلاف ایک محاذ بنایا. لیکن ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں 48% جو ہے وہ کم ووٹ نہیں، بہت زیادہ ووٹ ہیں، جبکہ 52% کے قریب رجب طیب ایردوان نے ووٹ حاصل کیے. اور آپ کو پتا ہوگا پہلے راؤنڈ میں میں نے آپ نے کالم میں بھی لکھا تھا کہ پہلے راؤنڈ میں نتیجہ نکلنا ممکن نہیں ہے، دوسرے راؤنڈ ہی میں نکلے گا، اور ایسا ہی ہوا ہے. دوسرے راؤنڈ میں بھی کوئی زیادہ مارجن نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کہ رجب طیب ایردوان 21 سال سے مسلسل برس اقتدار ہے، اور جو شخصیت برس اقتدار مسلسل رہتی ہے وہ لوگ ویسے ہی اس سے تنگ آ جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں. لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رجب طیب ایردوان کی مقبولیت میں ذرا بھر بھی کمی نہیں آئی. وہ انہوں نے گزشتہ انتخابات میں بھی 52% ووٹ حاصل کیے تھے اور اس بار بھی 52% ووٹ حاصل کیے. ہاں البتہ یہ ضرور ہوا کہ پہلی بار انہوں نے 52% ووٹ صرف اپنے اکیلے تنہا حاصل کیے تھے، ان کی پارٹی نے حاصل کیے تھے. لیکن اب ان کے ساتھ بھی نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی یا دیگر چھوٹی چھوٹی اسلام پسند پارٹی یا دیگر 2-3 پارٹیاں مل کے، یعنی وہاں پہ بھی 6 پارٹیاں تقریباً، لیکن وہاں پہ بھی 2 پارٹیاں جو ہے وہ مین پارٹیاں، ایک رجب طیب ایردوان کی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی اور ایک نیشنلسٹ موومنٹ پارٹی MHP. یہ 2 پارٹیاں وہاں پر مضبوط ہیں، اور دوسری طرف جو ہے 2 پارٹیاں جو ہے وہ ریپبلکن پیپل پارٹی اور گڈ پارٹی یہ مضبوط ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب بھی بتائیے گا کہ ٹرکی میں بھی 2 اپروچز ہیں، ایک تو نیشنلسٹ اپروچ ہے، ایک تھوڑی سی لبرل اپروچ ہے جو سم ہاؤ نیشنلسٹ بھی ہے لیکن وہ اس سے ہٹ کر بھی سوچتی ہے. یہ جو 52% ووٹس طیب اردوان صاحب نے حاصل کیے ہیں، یہ تھورو نیشنلسٹ اپروچ والوں کے ووٹس ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں لبرلز جو ہیں جو ٹرکی کے ویسٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں وہ لوگ بھی شامل ہیں طیب اردوان صاحب کے ووٹرز میں؟
نہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب رجب طیب ایردوان برسر اقتدار آئے تھے تو یہ بڑے سیکولر ٹائپ بڑے لبرل مائنڈیڈ انسان تھے. یہ سب یہ کہہ رہے تھے ہم کردوں کا مسئلہ بھی حل کریں گے, ہم کرد بھی ہمارے بھائی ہیں ان کے, بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا ان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا جی تھا, اور بلکہ بڑی حد تک کئی ایک مسائل جو وہ حل بھی کر لیے گئے تھے. یہ صرف معاہدے پر ایگریمنٹ ہونا, دستخط ہونا باقی تھے, لیکن جو ہے اس کے بعد رجب طیب ایردوان کی سوچ میں واضح تبدیلی دیکھی گئی, جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں جو مے پہ جو ہے جو ان کی نیشنل موومنٹ پارٹیز ہیں اس نے رجب طیب ایردوان کو کافی حد تک متاثر کیا, جس کی وجہ سے کیونکہ ووٹوں, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں اگر کوئی قوم نیشنلسٹ قوم ہے تو وہ میرے خیال میں ترک قوم ہے. ترک قوموں میں جذبہ حب الوطنی جو ہے, جو قومی پسندی کا جذبہ دنیا میں آپ کہیں بھی نہیں دے سکتے. یہ لوگ اپنے ملک کی محبت کی خاطر جان تک دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یہ صبایت کے نام کی میں کوئی چیز نہیں ہے, یہ قوم کی خاطر اپنے ملک کی خاطر جو ہے ہر چیز قربان کر سکتے ہیں. اسی جذبے کو دیکھتے ہوئے رجب طیب ایردوان نے بھی اپنی پالیسی میں تبدیلی کی, اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس دفعہ جو انہوں نے پالیسی اختیار کی وہ 100% جو ہے وہ نیشنلزم کے, قومی پسندی کے جذبے کو ابھارا ہے. قومی پسندی کے دیکھیں ہم نے یہ دفاعی صنعت میں یہ کر لیا ہے, ہم دنیا کے بڑھتے ہوئے ممالک میں پہلی صف میں شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں. ترک جو ہے دنیا کے عوام میں اوپر جا رہے ہیں. یہ سب انہوں نے اس کی, اور ساتھ ساتھ انہوں نے دہشت گردی جو باقی ان کی اپوزیشن پہ دہشت گردی کا الزام لگایا کہ وہ ملک میں دہشت گردی کی تنظیموں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, اس کو ہوا دیتے ہوئے رجب طیب ایردوان کو 52% کے قریب ووٹ ملے. انہوں نے نیشنلزم کے جذبے کو بہت ابھارا اور اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا, اور جس میں وہ کامیاب بھی رہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب پاکستان میں برسر اقتدار تھے, ترکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ویسے تو شروع سے بڑے اچھے ہیں, پاکستان کی عوام کے دلوں میں ترکوں کی محبت وہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. سملرلی ٹرکی کے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. پھر ریسنٹلی جو ایک بڑی سیریز ہے ارطغرل اور اب عثمان جو چل رہی ہے, اس سیریز نے اس کے اندر ایک اور کردار ادا کر دیا ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں وی آر پارٹ آف دا سیم فیملی. مجھے بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان, ٹرکی اور ملیشیا یہ تینوں مل کر کام کرنا چاہ رہے تھے. اس حوالے سے کچھ میٹنگز ہوئی بھی, پھر ایک اہم میٹنگ تھی جس میں عمران خان صاحب گئے بھی نہیں کچھ پریشر کے اندر. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سم ہاؤ تھوڑی سی سرد مہری آئی. اگر ہم بات کریں جو ہے وہ فارن آفس کی, اس حد تک کم از کم ابھی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کے آپ طیب اردوان صاحب کے ساتھ تعلقات کیسے دیکھ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کے دور کا اگر آپ کمپیریزن ڈرا کریں آپ کے خیال میں, کیونکہ آپ طیب اردوان صاحب کے ساتھ بھی ٹریول کر چکے ہیں پاکستان, اور یہاں پر جب وہ آئے تھے آپ ان کے ہمراہ موجود تھے, آپ کے خیال میں دونوں گورنمنٹس کا کمپیریزن کریں کس کے ساتھ طیب اردوان صاحب کمپیریٹیولی زیادہ کمفرٹیبل؟ ہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, آپ نے جب رجب طیب ایردوان برسر اقتدار آئے تھے تو اس وقت پاکستان میں پیپل پارٹی برسر اقتدار تھی, اور اس اپنے گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے, اور شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. اور اس دور میں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون میں آپس میں بڑی, جو جسے کہہ جب سکتے ایک ہیں جب بڑی ایک جب ایک ہار دشمن کا ہو بھی رہے بڑا تھے. ایک مشہور قصہ آیا تھا. ہاں جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں بھی روشن میں نے آرٹیکل بھی اس پہ لکھا ہوا جو کچھ بھی ہے. جی جی لیکن اس وقت جو ہے کہ پیپل پارٹی اس طریقے سے ان تعلقات کو کیش نہیں کروا سکتی جیسے کہ شہباز شریف نے اس دور میں ترکی کے بڑے دورے کیے تھے. انہوں نے رجب طیب ایردوان کے قریبی دوستی, قریبی مراسم, کیونکہ میں اس وقت بالکل ساتھ ہوتا تھا, میں ہمیشہ ان کے رجب طیب ایردوان اور ایز اے ٹرانسلیٹر کے طور پر میں ہی فرائض ادا کیا کرتا تھا. اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ جی جی پاکستان میں لٹریسی کے بڑے پرابلم تھے, بہت کچھ تھا, پنجاب میں بھی پرابلم ہو رہی تھی. شہباز بڑے شریف بڑے نے پروجیکٹ شروع کیے تھے اس دور میں ٹرکی ہاں اور جی ہاں اس پاکستان وقت کے بڑے اندر. پروجیکٹ شروع کیے تھے لاہور میں, باقی شہروں میں, پنجاب میں بڑے پیمانے پر, اور پیپل پارٹی اس میں حالانکہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی تھوڑی سی رجب طیب ایردوان سے دور رہی تھی. حالانکہ وہ وزیر اعظم تھے, لیکن یوسف رضا گیلانی نے جس طرح کیش کر ان تعلقات کو, شہباز شریف نے تعلقات کو کیش کروایا, جس طرح قریبی تعلقات قائم کیے, وہ اس کی وجہ سے اس وقت بھی یہ تعلقات اسی سطح پر کنٹینیو. ہاں میں عمران خان کا آ جاؤں, عمران خان کے ساتھ بھی آپ کو یہ بتاتا چلوں پاکستان اور ترکی کے تعلقات کبھی بھی حکومتی سطح پر خطرناک حد تک یا منفی حد متاثر نہیں ہوتے, نہیں کیونکہ یہ ہوئے. تعلقات
دنیا میں آپ کو دیکھا ہوگا کہ یہ مثالی تعلقات ہیں جو عوام کی سطح پر تعلقات ہیں، جو عوام میں جو بھی کوئی حکمران آ جو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن عمران خان کی ترکیے میں بڑی پاپولیرٹی تھی، اس کی وجہ سے یہ یقین کیا جا رہا تھا کہ پاکستان ترکیے کے تعلقات مزید جو ہے مضبوط ہوں گے. عمران خان نے ترکیے کا دورہ بھی کیا تھا رجب طیب ایردوان کے ساتھ، پاکستان، ملیشیا، اور اس سلسلے میں ایک جسے کہہ سکتے ہیں ایک نئی آرگنائزیشن بنانے کا جو ہے وہ کام بھی شروع کر دیا گیا تھا. لیکن عمران خان کے سعودی عرب کے دباؤ کے وجہ سے اس وقت کے ترکی کے تعلقات سعودی عرب سے اتنے اچھے تعلقات نہیں تھے، سرد مہری کا سلسلہ جاری تھا. عمران خان نے اس میں تھوڑی سی جسے کہہ سکتے ہیں کہ غلطی کی، اور وہ سعودی عرب کے دباؤ میں آ کے وہ کانفرنس جو ملیشیا میں منعقد ہونی تھی، جس میں نئی آرگنائزیشن کا جسے کہتے ہیں کہ قیام عمل میں آنا تھا، اس میں وہ نہ جا کر انہوں نے رجب طیب ایردوان کی تھوڑی سی ناراضگی مول لے رہی تھی، جس کی وجہ سے رجب طیب ایردوان اپنے رویے میں تھوڑی سی ابھی بھی جو ہے محسوس کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے ساتھ اس طرح گرم جوشی اب نہیں دیکھی جا رہی جس طرح پہلے ہوا کرتی تھی. ہاں البتہ شہباز شریف نے اس موقع سے بھرپور طریقے سے استفادہ حاصل کیا ہے. ان کے پہلے تعلق جیسے میں عرض کر چکا ہوں، پہلے ہی سے بڑے قریبی مراسم تھے شہباز شریف کا. آپ نے دیکھا کوئی وہ جب بھی آنا چاہے ترکی، جب سے کوئی بھی ترکی میں کسی قسم کا کوئی واقعہ ہو، یہ زلزلہ جو آیا تھا اس میں فوری طور پر شہباز شریف نے اپنے جو ہے اپنے فوج اور جو ہے یہ اپنے امدادی ٹیمیں روانہ کی تھی. اس کے بعد صدر خود بھی تشریف لائے تھے، حالانکہ اس وقت ہی پہنچنا چاہتے تھے، لیکن مشکلات کی وجہ سے زلزلے کے علاقے میں پہنچنا ممکن نہیں تھا. سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف ہی نے پیغام دیا تھا اور پہنچنا بھی چاہتے تھے. یہ تعلقات کا شہباز شریف بھرپور طریقے سے استفادہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے جو تعلقات جو ہے وہ ہمیشہ ہی بڑھتے چلے جاتے ہیں، فروغ پاتے ہیں. کبھی یہ تعلقات ایک جگہ پر ٹھہرتے نہیں. وہی میں آپ کہہ رہا ہوں، بے شک یہ کوئی بھی حکومت پاکستان میں برسر اقتدار آ جائے، یہ ترکی میں آ جائے، اس تعلقات پر کبھی بھی منفی اثرات مرتب نہیں ہوتے، نہ ہو سکتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب آخر میں بتائیے گا کہ ابھی یہ جو ترکی کے حالیہ انتخابات ہیں اس میں 2 فیزز ہوئے، اور دوسرے فیز کے بعد اب حتمی نتائج جو ہیں وہ آ گئے. طیب ایردوان صاحب دوبارہ پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں. 14 مئی کو پہلا فیز ہوا. 14 مئی کو پاکستان میں بھی انتخابات کے حوالے سے ایک سپریم کورٹ کا آرڈر تھا جس کو بالکل حکومت نے اگنور کیا، اور 14 مئی کو یہاں پر انتخابات نہیں ہوئے. آپ بطور پاکستانی ترکی میں بیٹھ کر کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس طرح کے الیکٹورل پروسیس سے، اس طرح کی کہہ لیں کہ ڈیموکریسی کو لے کر جو ترکوں کے جذبات ہیں، اور جس طرح ترکی کی گورنمنٹ ہو یا اپوزیشن ہو، انہوں نے اس الیکشنز کے نتائج کو تسلیم کیا ہے. اپوزیشن نے بھی بڑے ووٹس لیے لیکن انہوں نے نتائج کو تسلیم کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے، اور پاکستان کو اس سے کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ اچھا، یہاں پہ کہ میں آپ کو یہ چھوٹی سی بات بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ 14 مئی کو پاکستان میں الیکشن کروایا جائے، اور وہ دیکھا گیا کہ پاکستان میں تو 14 مئی کو الیکشن نہیں ہو سکے. لیکن ترکی جو ہے وہ پاکستان کا بردر ملک ہے، انہوں نے کہا چلے آپ نہیں الیکشن کروا رہے ہم تو کروا ہم ہی دیتے یہ جو ہے یہ ترکی یعنی ایک پاکستان کے سپریم کورٹ کے آرڈر کی امپلیمنٹیشن فیصلہ ترکی نے جو کر ہے دی. ترکی نے کر دی. یعنی اس اعتبار سے اب یہاں پر توہین عدالت نہیں لگے گی کسی پر. یہ کہہ سکتا. ہاں یہ کہ دیکھیں آپ، کوئی بھی ملک جو ہے کبھی بھی آئین پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے. آپ آئین پر اگر عمل درآمد نہیں کریں گے وہ ملک آگے کبھی بھی نہیں بڑھ سکتا. اور ترکی بھی آگے بڑھ رہا ہے تو آئین پر مکمل طور پر عمل درآمد کرتے. ڈیموکریسی کا تقاضا ہی یہی ہے کہ آپ آئین پر عوام کی جو ووٹ ہے، عوام کی جو طاقت ہے، جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے. باقی ادارے جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں. پہلے آپ اگر ووٹ حاصل کرتے ہیں تو عوام ہی سے ووٹ حاصل کرتے ہیں، مینڈیٹ عوام ہی کا ہوتا ہے. اگر آپ آئین کے تحت اگر آپ کو کچھ عرصے کے لیے 3 ماہ کے لیے جو ہے عبوری حکومت کو ہے وہ دے دیا گیا ہے، عبوری حکومت کو اپنی وہ مدت پوری کرنی چاہیے اور اس کے بعد خود ہی استعفیٰ دے کر چلے جانا چاہیے تھا. آئین کے تحت ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر آپ آئین کے روح پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو پھر اس کے حالات جو ہے جو کچھ بھی خطرناک صورتحال ہوگی وہ پھر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. دنیا میں آپ کا نام جو ہے وہ جسے کہہ سکتے ہیں کہ اچھا نام نہیں جائے گا. آپ کے نام منفی اثرات مرتب ہوں گے. اگر آپ واقعی ایک ڈیموکریسی پر عمل درآمد کرنے والے ملک ہیں تو آپ کو ہر صورت میں ڈیموکریسی کو اولویت دینی چاہیے، ڈیموکریسی پر عمل درآمد کرنا چاہیے. جیسے کہ ترکی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے برے حالات تھے ترکی میں. 2 مہینے
مہینے پہلے زلزلہ آیا تھا, 50,000 کے قریب جو ہے وہ لوگ جو ہے جہاں بحق ہو گئے, شہید ہو گئے. اس کے باوجود انہوں نے اتنا نقصان ہونے کے باوجود آئین کی ذرا بھر بھی خلاف ورزی نہیں کی. آئین میں یہ کہا گیا کہ جنگ کی صورتحال کے علاوہ آپ جو ہے ٹائم پر ہی پابند ہیں الیکشن کروانے کے. انہوں نے آئین کی اس کا پورے حالات, زلزلے کے حالات, منفی حالات ہونے کے باوجود, 50,000 افراد ہلاک ہونے, جہاں بحق ہونے کے باوجود ٹائم پر اپنے جو ہے وہ الیکشن کروائے, جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جو دنیا کے لوگ ہیں جو ڈیموکریسی پر یقین رکھتے ہیں وہ آئین پر لازمی طور پر عمل درآمد کرتے ہیں. اگر آپ آئین پر عمل درآمد کریں گے تو دنیا بھر میں آپ کی پذیرائی ہوگی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین, ڈاکٹر فرقان حمید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. بڑی اہم چیزیں ہیں جو انہوں نے پروگرام کے اندر ڈسکس کی ہیں, اور میں یقینی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کے لیے سیکھ کی بہت چیزیں ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ ترکی کی عوام سے اور ترکی کی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے اس الیکٹورل پروسیس میں حصہ لیا, ان کی پریکٹسز سے بہت سیکھ لے, اور اگر ان کے اوپر عمل کریں گے تو ہی ہم مستقبل کے اندر بہتری کے راستے پر گامزن ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ کا ایک مرتبہ بہت شکریہ. دوبارہ آپ نے پروگرام کے لیے شارٹ نوٹس پر جو ہے وہ وقت نکالا. نظر مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.